बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और इंडियन गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय अफवाज के जो दहशत के वहशत का जो खेल है वो जारी है। वहाँ जिस तरीके से बर्बरियत की जा रही है, जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, अगर पिछले एक साल की हिस्ट्री देखी जाए मकबूजा कश्मीर के अंदर तो 300 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को और बच्चों को शहीद कर दिया गया है। आज भी बेदर्दी से वहाँ जो खेल है वो जारी है। और एक तरफ देखें तो हिंदुस्तान गैर कानूनी तरीके से वहाँ आबादकारी भी कर रहा है। जो आबादी का तनासब है वो भी बिगाड़ा जा रहा है। जो कवानीन है आलमी सतह पे अगर देखा जाए तो आलमी कवानीन क्या इस बात की इजाज़त देते हैं कि कोई भी मुल्क इस तरीके से दहशत करे, इस तरीके से वो वहशत के खेल जारी रखे और लोगों को ज़बरदस्ती अपने साथ मिलाने की कोशिश कोई कर सकता है? हिंदुस्तान ऐसा क्यों करने जा रहा है और क्यों ऐसा कर रहा है? खित्ते की जो सारी सूरत हाल है इसमें बिगाड़ भी पैदा होता जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ अहमद शाह, एडवोकेट, जो हुर्रियत लीडर हैं। कानूनी लिहाज से भी इनसे जानेंगे, ये माहिर कानून भी हैं। परवेज़ साहब, क्या कहते हैं कि कोई दुनिया का कानून इजाज़त देता है कि कोई भी दुनिया में इस तरीके से दहशत करे जिस तरह हिंदुस्तान कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया राशिद साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर ऑलमोस्ट लैंड लॉक्ड है, वहाँ से कोई खबर नहीं आ रही है बाहर, इंटरनेट सस्पेंड है और अखबारात पे पाबंदी है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, जो मकबूजा कश्मीर की एक नुमाइंदा तंजीम है, उसको मौका दिया दुनिया को बताने का कि क्या सिचुएशन है मकबूजा कश्मीर की। जैसे कि आपने अभी अपने इंट्रो में कहा है कि किस तरह मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान मज़ालिम कर रहा है। देखिए, हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जो है 2 pronged स्ट्रेटजी अपनाई है। ठीक है। नंबर एक, आबादी का जो तनासब है, एक तो इसमें कमी करने के लिए, एक तो डेमोग्राफिक चेंज जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, एक तरह से वो गैर रियासती बाशिंदों को मकबूजा कश्मीर में आबाद कर रहा है, डोमिसाइल्स दे रहा है। और उसके साथ ही उन्होंने मकबूजा कश्मीर के जो नौजवान हैं इनकी एक प्रोफाइलिंग की है। इसमें A++ की कैटेगरी है, A+, A, B और C। ठीक है। इन 5 कैटेगरियों में इन्होंने कश्मीरी नौजवानों को प्रोफाइल कर दिया है। ठीक। और उसके बाद क्या होता है, इसी लिस्ट के मुताबिक इन्होंने तरजीहात का तयन किया है कि पहले हमने A++ लोग कैटेगरी को मारना है, उसके बाद B, C, D इसी तरह। और इसके अवज़ इनको बड़े इनामात मिल रहे हैं। जब ये A++ कैटेगरी के नौजवान को शहीद करते हैं तो उसमें 20 से 25 लाख रुपए किस सतह पे ये फैसले हो रहे हैं? किस सतह? ये तो एक ऑफिशियल पॉलिसी है उनकी है। ये तो कैटेगराइज किया है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। ये तो होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है। बल्कि वहाँ के जो वहाँ पे DG पुलिस है दिलबार सिंह, उसने कहा है कि ये जो रकम है ये कम है। आप देखें कि दुनिया में, चाहे आप हिंदुस्तान के अपने कवानीन देख लें, बैनुल अक़वामी कवानीन देख लें, जिंदा रहने का हक इंसान को है और फ्री ट्रायल है कि जब तक आप तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे नहीं करेंगे आप किसी बंदे की जान नहीं ले सकते हैं। जब आप प्रोफाइलिंग करते हैं और फिर कैटेगराइज करते हैं और इनाम देते हैं लोगों को, इसका मतलब है कि आप एक्स्ट्रा जुडिशली लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, ये होता है उनका एक सिस्टम है। अब देखिए, कल 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, एक जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है मिचेल बैटले, उसने कल जो 2 दिन पहले उसने जो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो अपना ओरल स्टेटमेंट पढ़ा है, तो उसने लिखा है कि सिविलियन जो वहाँ पे है उन पे एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स हो रहा है और वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। उसने कहा कि पैलेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो और थर्डली उसने कहा कि ये उनकी रिपोर्ट है जो रिमोट मॉनिटरिंग से वो अपने पास जमा करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे किसी भी इंटरनेशनल NGO और INGO का एक्सेस नहीं है। आपने देखिए दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है, आप सीरिया ले ले, फ़लस्तीन ले ले, अफ़गानिस्तान ले ले, जितने भी ममालिक वहाँ पे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को काम करने की इजाज़त है। लेकिन मकबूजा कश्मीर दुनिया का वाहिद कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहाँ पे किसी NGO या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इजाज़त। तो अब जो भी थोड़ी सी वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है ये स्मगल होके आती है, कोई पेन ड्राइव में उठा के सारी सूरत हाल पे हम किस फोरम पे जा सकते हैं, कहाँ का दरवाज़ा खटखटाएं तो इंसाफ मिल सकता है और ये चीज़ें रुक सकती हैं, मतलब UN के अलावा? देखिए जी, दुनिया में हम जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दुनिया में जो
ہم نے جو بڑے فورمز ہیں مطلب مثلاً OIC ہے, G8 ہے, P5 ہے, اس کے علاوہ دنیا میں اور سارے ممالک بھی ہیں جن کا جو UN کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, جن کا UN میں ووٹ بھی ہے, وہ ہے چھوٹے ممالک جن کو آج تک ہم نے اگنور آلموسٹ اس لیے کیا ہے کہ شاید ہم ان کی افادیت نہیں سمجھتے ہیں, لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ چھوٹا سا ملک بھی جو ہے اس کو بھی اپنا ایک ووٹ ہے جب وہ یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جاتا ہے, UN میں جاتا ہے. دیکھیں یونائٹڈ نیشن نے ہیومن رائٹس کاؤنسل نے 2018 یا 2019 میں جو رپورٹ دی ہے ہائی کمشنر نے, انہوں نے UN کو کہا ہے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجے آپ مقبوضہ کشمیر میں, اور کمیشن آف انکوائری آپ اس کی تشکیل دے دیں. بدقسمتی سے وہ انیشیٹ ہی نہیں ہو سکا پچھلے 2 سالوں میں. بے بسی کیوں ہے؟ ان کے اپنے ادارے رپورٹ دے رہے ہیں. ادارے رپورٹ دے رہے ہیں. دیکھیں کسی نہ کسی نے اس کمیشن آف انکوائری کے لیے انیشیٹ کرنا ہے, اور آپ کو ووٹس کی ضرورت پڑتی ہے UN میں. اگر آپ انیشیٹ کریں گے تو آپ کو نمبر آف ووٹس, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نمبر آف ووٹس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ یہ جو بڑے طاقتیں ہیں ان سے علاوہ جو ممالک ہیں ان میں بھی آپ چلے جائیں, ان کو بھی انفلوئنس کریں, کیونکہ ان کے کم اکنامک انٹرسٹ ہے. جو بڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ انڈیا کے بڑے انٹرسٹ ہیں, جبکہ چھوٹے ممالک جو ہیں اگر آپ ریجن میں دیکھیں تو ریجن میں جو آپ کے جو ممالک ہے یہاں پہ تو انڈیا کا تو ہیجمنی وہ کریٹ کرنا چاہتا ہے نا, وہ ہر ایک ہمسائے کو دبانا چاہتا ہے. آپ کے جو ریجنل ممالک ہے ان کو بھی آن بورڈ لے لے, جو آپ کے UN کے دیگر ممبرس ہیں ان کو بھی لے لے, اور لافیئر کو آپ ایکٹیویٹ کریں. دیکھیں ابھی تک ہم نے وارفیئر نہیں چل سکا, ڈائلاگ نہیں چل سکا. لافیئر میں آپ دیکھیں کہ قوانین میں آپ کے جو ہیں انٹرنیشنل لاز میں آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہے. کیا آپ ICJ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, کیا آپ وار کرائمز کے لیے انڈیا کو کسی نہ کسی فورم میں لے جا سکتے ہیں. جب ہائی کمشنر اپنی رپورٹ میں یہ کہتا ہے کہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں, نہیں یہ رپورٹ ساری لے کے عالمی عدالت میں جایا جا سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں آپ نے دیکھنا ہے نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو انٹرنیشنل لا ایکسپرٹس ہیں ہماری نظر میں تو یہ ہے کہ یہ ایک جنگی جرائم ہے ہندوستان جو اس وقت کر رہا ہے, جب آپ کے وہ اپنے لوکل لاز اور انٹرنیشنل لاز کی دھجیاں اڑا رہا ہے. تو آپ نے تو کم سے کم آپٹکس تو کریٹ کرنے ہیں, آپ نے تو جانا ہے ان فورمز میں دنیا کو. دیکھیں جو آپ کی رپورٹ آئی ہے اس کو ڈسیمنیٹ کرنا ہے. آپ نے 2018-2019 میں جو رپورٹ آئی ہے انہی رپورٹوں کو لے کر آپ دنیا کے پاس جائیں, ان کے بتائیں کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ UN کا ہائی کمشنر کہہ رہا ہے جس نے ریموٹ مانیٹرنگ سے یہ ساری کی ہے جبکہ ایکسیس اس کو نہیں دی گئی. دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہتے ہیں انڈیا اور پاکستان. پاکستان جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اور انڈین پاکستان نے تو اجازت دے دی, انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم آئیں. لیکن انڈیا کیوں نہیں اجازت دیتا ہے اس فیکٹ فائنڈنگ مشن کو جانے کے لیے؟ کیونکہ ان کے پاس تو چھپانے کے لیے شاید اتنے مظالم انہوں نے کیے. جب وہ ڈیلیگیشن بھیجتے وہ ہوتی ہے پیمپرڈ ڈیلیگیشن, ہم ان کو کہتے ہیں. یورپی یونین کے لوگ لے جاتے ہیں, جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں ان کو لے جاتے ہیں. جب وہ وہاں سے آتے ہیں تو ایون دین ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے, تو ہمیں کسی سے وہاں پہ آزادی اظہار نہیں ہے. ہمارے پاس تو ایک ڈیفرنٹ ایک سٹرانگ کیس ہے, یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہے. 5 لاکھ اگر ہم 47 سے دیکھیں تو 5-6 لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہیں. ایک ریزسٹنس موومنٹ مقبوضہ کشمیر میں چل رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ان کو تو ایکسپلور کرنا پڑے گا. صحیح ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی میڈیا اس کو سپیس دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا ہے. کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا, آپ دیکھیں آپ کا نیو یارک ٹائمز ہے, گارڈین ہے, آپ کے جو جتنے بھی انٹرنیشنل چاہے لیفٹ کے اخبار ہے یا رائٹ کے اخبار ہے, اس اتنے جو ہم 5 اگست کے بعد کی جب ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں, اتنا وہاں پہ ریپریشن ہے, اس کے باوجود بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ اخبارات, چاہے وہ سمگل ہو کے نیوز آ رہی ہے مختلف ذرائع سے وہ لے کر رپورٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نہیں, انہوں نے آپ دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی, آپ دیکھیں جناب ایشیا واچ کی رپورٹ آئی, آپ دیکھیں OIC کا جو ہیومن رائٹس کا جو ادارہ ہے اس کی رپورٹ آئی, آپ کی 3 رپورٹ 2018 میں آئی, 2019 میں آئی. اب جو ہیومن رائٹس سیشن جو اب 45th سیشن چل رہا ہے, اس کے جو اناگرل جو وہاں پہ تھا اورل سٹیٹمنٹ, اس میں جو ہائی کمشنر اس نے بتایا اب آگے جو چل رہا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں ان کا رول زیادہ نہیں بنتا, اس سے بڑھ کے نہیں بنتا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ اپنا رول بالکل پلے کر رہی ہے, وہ نوٹس کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا ہندوستان میں, آپ کو ایک ساتھ ہے ہندوستان ہمارا مقبوضہ کشمیر میں تھا ایک ہیومن رائٹس اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن.
جو کہ ہندوستان کا خود بنایا ہوا تھا. ہم اس کو کہتے تھے ایک ٹوتھ لیس انسٹیٹیوشن تھا جس کا جو بظاہر کوئی, لیکن وہ بھی کبھی کبھی مجبور ہو جاتے تھے. ان کے پاس ایک جینیون کمپلینٹ جب جاتی تھی تو وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو کہتے اس پہ کارروائی کی. انہوں نے وہ ادارہ ہی ختم کر دیا. انہوں نے کہا جی ایک ہی دفعہ اس کو, ان کی رپورٹنگ تو ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر آپ کی 2018 میں رپورٹ آئی, 2019 میں رپورٹ آئی, اور آج بھی آپ دیکھیں یو این کا جو سیشن چل رہا ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل کا, وہاں پہ ہندوستان کے خلاف تقریریں ہو رہی ہے. اور ود ان انڈیا آپ دیکھیں کہ وہاں کی جتنے بھی, آپ دیکھیں یشونت سنہا کی قیادت میں وہاں کچھ لوگ چلے گئے, انہوں نے جب رپورٹنگ کی انہوں نے لکھا, دنیا تو لکھ رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی ہندوستان کی اتنی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنلی 5 اگست کے بعد, امبیرسمنٹ تو ضرور ہو رہی ہے, لیکن مزید جو ڈٹائی سے پھر بھی لگا ہوا پریکٹیکلی ہمیں کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے مقبوضہ کشمیر. پرویز صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ملتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور بات ہو رہی ہے کشمیر میں بھارتی جارحیت کی. جو بھارتی فوج وہاں درندگی کا روپ اختیار کیے ہوئے ہے. اعجاز ملک صاحب ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. اعجاز صاحب کیا کہیں گے کہ جس طریقے سے بھارتی فوج وہاں درندگی کا روپ اختیار کر چکی ہے, آپ نے کیا کہنا ہے اس حوالے سے کہ دنیا میں کوئی ایسی فوج ہے جو اس طریقے سے درندہ صفت بن جائے؟ بہت شکریہ جی, مجھے اس انتہائی حساس اور اہم موضوع پہ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ نے دعوت دی. دیکھیے کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں لیٹلی بہت تیزی سے جو ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے تو جو ایک اطمینان بخش بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی جو یو این سیکورٹی کونسل میں جو تقریر تھی, جنرل اسمبلی میں تقریر تھی, اس کے بعد یہ مسئلہ دوبارہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے سینٹرل سٹیج پہ آ گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس کا فالو اپ پروبیبلی بہت اچھی طرح ہم نہیں کر سکے. اس کے بعد ہمیں چاہیے یہ تھا کہ تمام کیپٹلز میں اپنے انوائز بھیجیں اور وہاں پہ لوگوں کو انفلوئنس کریں. اصل میں یہ مسئلہ بھارت نے اس کو ایک ملٹرائزڈ ریجن میں, انہوں نے ایک ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کے طور پہ ان کو جو ہے مجاہدین کو یا وہاں پہ جو مزاحمت کرنے والے لوگ ہیں ان کو انٹرنیشنلی ان کے لیے انہوں نے اپنا جو نیریٹو ہے وہ انہوں نے پیش کیا, جو کہ بوجہ اس کی مختلف ریزنز ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت کا جو انٹرنیشنل میڈیا اور جو انٹرنیشنل پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو اوپینین میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ ان کی لابنگ بہت اچھی ہے, اسٹرانگ تھی. دوسرے ان کا جو ڈایاسپورا ہے, پرٹیکولرلی جو بڑے ممالک میں انڈینز ہیں, انگلینڈ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں, وہ لوگ وہاں پہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے بڑا ایفیکٹیولی اپنا رول کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ ہمارا ڈایاسپورا پروبیبلی اتنی اچھی طرح کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا جتنا کہ ان کو اس نیشنل کاز کے لیے کرنا چاہیے. دوسرے ہمیں ان تمام ممالک کے کیپٹلز میں یہ کیس لے کے جانا چاہیے جن کا بھارت کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی اکنامک انٹرسٹ ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی جو بڑے ممالک بھارت کو مجبور نہیں کر رہے یا جنہوں نے بالکل یہ کرسٹلائز جو ایک ہیومن رائٹ ایشو ہے دنیا کا, اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہیومن رائٹ ایشو یہ ہے. لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ 5 اگست کے بعد کی صورتحال اکثر تبدیل بھی ہوئی ہے؟ نہیں, تبدیلی ضرور آئی ہے, ہوا ہے, پاکستانی ڈائسپورے نے بھرپور کردار بھی ادا کیا. تبدیلی ضرور آئی ہے, لیکن اس تبدیلی کو ہمیں اور زیادہ جو ہے انرجائز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جن ممالک کا بھارت کے ساتھ اکنامک انٹرسٹ ہے, جو کیونکہ وہ بڑے ممالک جو ہیں وہ اس پہ آنکھیں بند کیے ہوئے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو
پاکستانی ہماری فوج ہے وہ تو لڑ مرنے کے لیے تیار بھی ہوتی ہے, شہادت ہماری چونکہ میراث بھی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم شہید ہوں, ہمارے نوجوان اس طرح کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہندوستان کی جو فوج ہے جس طریقے سے وہ چھپ چھپ کے وار کرتی ہے کشمیری عوام پہ, وہاں بربریت کر رہی ہے, اور ایک طرف یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر پہ حملہ کر دیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں یہ دم خم ہے؟ دیکھیے جی, انہوں نے یہ سبق ابھی تک نہیں سیکھا؟ یہ تو صرف ان کے اپنے لوگوں کے لیے یہ جو ہے نا, یہ ان کا ایک ان کی morale بوسٹنگ کے لیے وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو یہ آج سے کئی سال پہلے اور کئی بار کر چکے ہوتے ہیں. اور جب بھی کبھی انہوں نے کوئی مس ایڈونچر, بھلے وہ لینڈ فور کوئی ایشو ہو یا کوئی ایئر اسٹرائک الیجڈلی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کی, تو وہ ان کا جواب آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا افیکٹو جواب جو ہے, کیونکہ اس پہ ہماری جو قومی قیادت ہے اور جو ہماری ملٹری قیادت ہے وہ بہت کلیئر ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ملٹری لیڈرشپ کلیئر ہے, بلکہ پوری لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور لائن آف کنٹرول کے اوپر بیٹھا ہوا ہر ایک مجاہد سپاہی ہمارا جو ہے اس کو بھی بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ اس نے کن حالات میں کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے لوگوں کی ویجیلنس اس حد تک ہے کہ اس سال میں ہم نے کوئی 1.5 درجن کے قریب ان کے کوارڈ کاپٹر جو ہیں, وہ جو بہت چھوٹا سائز ہوتا ہے اس کو انٹرسیپٹ کرنا, وہ بھی ہم نے گرائے ہیں. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے لوگ وہاں بڑے ویجیلنٹ ہیں. لیکن ہمیں دیکھنے کی مطلب ہماری ایک مجبوری یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں. ہم اتنے بلیٹنٹلی ہم کوئی ملٹری ایکشن نہیں کر سکتے, یہ اسی وجہ سے وہ فائدے اٹھا رہا ہے, اور اس وجہ سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کیونکہ اس طرف بھی اگر ہم کوئی ایسا چیز کرتے ہیں تو اس کا جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ ہمارے ہی کشمیری بہن بھائیوں پہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے جب بھی جواب دیا ہے بڑا نپت اللہ پرسائز, اگر کوئی ایئر اسٹرائک کی ہے تو وہ بھی بڑی پرسائز, اور ہمارے جو لینڈ فورسز ہیں وہ بھی وہاں پہ صرف ان کی جو چوکیاں ہوتی ہیں یا ان کے جو کوئی ایسے سینسٹیو پوائنٹس ہیں جو ملٹری اوریجن کے ہیں اسی کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اس لیے لیکن اس میں ہمیں کوئی اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل تیار ہیں الحمدللہ, اور اگر کبھی بھی انہوں نے کسی قسم کا کوئی مس ایڈونچر کیا تو وہ پاکستان کی افواج کو انشاءاللہ بالکل تیار پائیں گے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ 10 لاکھ وہاں فوج تعینات ہے, 80 لاکھ کی آبادی ہے, وہاں کشمیر کا جو کلچر ہے اس کو برے طریقے سے وہاں ڈیمیج بھی کیا جا رہا ہے, لوگوں کا جس طریقے سے قتل عام ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پہ کوئی ایسا نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ وہ ان کو روکیں؟ دیکھیے اصل میں ہم پہلے 9/11 کے بعد جو وقت تھا نا, اس میں بھارت نے بڑی ایک ایفیکٹو پالیسی انہوں نے اپنائی, بڑا اچھا ایک نیریٹو لے کے وہ اپنے مفاد میں چلے, جس میں انہوں نے اس کو جوڑ دیا دہشت گردی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے 2 چیزیں جو تھی نا اس کے اوپر پوری دنیا میں زیرو ٹالرنس تھی. ٹھیک ہے. ایک دہشت گردی, اور اگر اس میں کسی مسلمان کا نام آ جاتا تھا تو وہ دونوں چیزیں جب کمبائن ہوتی تھی تو اس کے اوپر. لیکن دہشت اور آزادی کی تحریک میں آپ دنیا کو فرق تو پتہ چل رہا ہے. یہ فرق بتانا جو ہے ہر وہ انسان جس کا ضمیر زندہ ہے, بھلے وہ مسلمان ہو, بھلے پاکستانی ہو یا کوئی بھی ہو, یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو ہر ہندوستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھتی نظر آ رہی ہیں, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مشکلات ہندوستان کے لیے بڑھ رہی ہیں اور جو ہندوستانی فوج کرنے جا رہی ہے؟ یہ جو ان کا لیٹسٹ لاسٹ ایئر کا اقدام تھا 370 کو ایبروگیٹ کرنے والا, اس کے بعد جو سب سے بڑی جو پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کشمیر وادی میں اپنی جو پرو دہلی سپورٹ تھی وہ انہوں نے ٹوٹلی اپنے آپ کو خود ڈینائی کر دیا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کا جب سے مسئلہ شروع ہوا 1948 کے بعد سے, اس میں خاص طور پہ جو شیخ عبداللہ فیملی تھی وہ اور ان کے جو فالوورز تھے وہ بڑے اچھے ان کے ریلیشنز تھے نیو دہلی کے ساتھ. لیکن اب وہ سب لوگ بھی جو ہیں خلاف ہو گئے, وہ خلاف ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دوسرے, اب ساری دنیا نے یہ چیز ریئلائز کر لی ہے کہ اس کے اوپر جو وہ پاکستان پہ الزام تراشی کرتے تھے
جب انہوں نے بارڈر خود فینس کر لائن آف کنٹرول کو خود فینس کر لیا ہے, ٹھیک ہے, جب ہر 8 لوگوں کے اوپر ایک فوجی مسلح فوجی انہوں نے مسلط کر دیا ہے, تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی اس میں پاکستان کو در اندازی کر رہا ہے, یہ ایک مذاق ہے. مطلب یہ ہو نہیں سکتا. مطلب 8 لوگوں کو سامنے بٹھا کے ایک فوجی جو ہے اگر وہ 24 گھنٹے ان کو دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سراسر ایک پروپیگنڈا ہے ان کا, اور یہ جو موومنٹ ہے یہ انڈیجنس ہے. ٹھیک ہے, وادی میں, سری نگر میں اور دوسرے جو مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس ہیں اس میں جو قبرستان ہیں وہ شہیدوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ اس چیز کو دنیا کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں جو میجر میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں الجزیرہ میں, دوسری جو بی بی سی میں بڑی اچھی رپورٹنگ ہوئی ہے, باوجود اس کے کہ جیسے ابھی میرے سے پہلے آپ کے جو معزز مہمان تھے انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا, باوجود اس کے کہ وہاں پہ مکمل میڈیا بلیک آؤٹ ہے. ٹھیک بات ہے. اور نہ صرف وہاں بلکہ ان کی اپنی جو صدرن دوسری اسٹیٹس میں جہاں آزادی کی موومنٹس چل رہی ہیں, انڈیا نے وہاں پہ بھی مکمل میڈیا کو اس طریقے سے وہ مینیج کرتے ہیں کہ وہ خبریں بھی باہر نہیں نکل رہی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی آؤٹ ریچ بڑھائیں, ہم انٹرنیشنلی اس کو ایک ہیومن رائٹ وائلیشن کے ایشو کے اوپر اس کو لے کے جائیں. اس میں ہمیں سفارتی تعلقات کے طور پہ, سفارتی محاذ کے اوپر, اس میں جو فارمل چینلز ہیں جیسے یو این سیکیورٹی کونسل ہے, او آئی سی اگرچہ اتنی افیکٹو نہیں ہے لیکن جو میجر اسلامک ممالک ہیں, ٹرکی کا اس کے اندر بڑا اچھا ایک رول ہو سکتا ہے, ملیشیا نے بڑی اچھی اس کے اوپر ہمیں سپورٹ کی ہے, ہمیں ان کو ساتھ لینا چاہیے. ٹھیک بات ہے, لیکن کشمیر کے اندر جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پی ایچ ڈیز جو سکالرز ہیں وہ بھی اب کھڑے ہو گئے ہیں اور ہندوستانی فوج کے سامنے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ہیں پاکستانی, پاکستان ہے ہمارا, اور وہ ان کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پھر نتائج کیا نکل سکتے ہیں کہ پڑھا لکھا جو نوجوان ہے وہاں سکالرز ہیں وہ باہر نکل چکے ہیں اور ان کی گولیوں کا نشانہ بھی بن رہے ہیں. یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے ان کے لیے. اگر وہ اسکالر سے لے کے وہ طالب علم اور وہ نوجوان جو ٹین ایجرز بچے ہیں, وہ سب یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اپنی جو ماؤں بہنوں کی عزت کی حفاظت کے لیے, اپنے جو ہے نا مذہبی آزادی کے لیے, اپنی اکنامک جو ہے نا پراسپیرٹی کے لیے ہمیں اپنے حقوق کے لیے خود کھڑے ہونا ہے. اور جب کوئی قوم یہ سوچ لے تو اس کو کسی طرح بھی دبایا نہیں جا سکتا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میکسیمم کنسنٹریشن ہے یہ ٹروپس کی. ایون اسرائیل فلسطین کا جو کانفلکٹ ہے اس میں بھی وہ ریشوز نہیں بنتی فلسطینی عوام کی اور اسرائیلی فوجیوں کی جو کہ کشمیر کی ویلی میں ہیں. تو اگر وہ اس کے باوجود ابھی تک نہیں دبا سکے, اور ہر آنے والا دن جو ہے اگر اس میں ان کے مظالم بڑھتے ہیں تو میرے خیال میں ہر آنے والا دن یہ امید کا سورج لے کے جو ہے نکلتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا جذبہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ انرجائز ہوتا ہے. تو ہم اگر اس کو اچھی طریقے سے سپورٹ کریں, جو کہ کافی حد تک ہم کر بھی رہے ہیں, لیکن یہ ایفرٹس ایسی نہیں ہے کہ ایک دن یا ایک فورم یا ایک ملک تک اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے. یہ اتنے بڑے جو ہے نا جھوٹ کے خلاف, اتنے بڑے ظلم اور زیادتی کے خلاف ہمیں بالکل 24/7 جو ہے یہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. جہاں صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور ہندوستان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے, پوری دنیا کے لیے امتحان ہے, اور ہندوستان اگر اس مسئلے کو حل نہیں کرتا ہے تو ہندوستان کی تباہی یقیناً ہوگی. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے